बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रज़ा उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा व तो इज़्ज़। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल इखलास पढ़ने वाले हैं। सूरह अल इखलास क्या है? जो पूरी दावत का महवर और मरकज़ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी ना, वो इसी तौहीद के इर्द गिर्द ही घूमती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि फ़ैसला कुन ऐलान है, जिसके नतीजे में शिर्क और तौहीद की जो कशमकश सरज़मीन अरब पर बरपा हुई, उसका लाज़मी नतीजा यही था कि शिर्क को मिटा दिया जाए और तौहीद का गलबा पूरे जज़ीरा नुमा अरब में कायम हो जाए। ये सूरत अब इस जो रिज़ल्ट है इसको पूरी कतियत के साथ बयान करती है। लिहाजा हिजरत और बरात, फ़तह और नुसरत की बशारत का जो मज़मून सूरह अल मऊन से अल कौसर से शुरू हुआ था, इन सूरतों में वो इत्माम को पहुँच गया। इसके साथ अगर गौर कीजिए तो कुरान की दावत भी इत्माम को पहुँच गई। और जो सूरह अल इखलास में जो मज़मून के लिहाज से कुरान की आखिरी सूरह है, उसकी दावत के बुनियादी पत्थर तौहीद को उसके असली मकाम में नस्ब करने का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान दूसरे मकामात पर भी है, लेकिन ये जामा और मुख्तसर सूरह इसलिए नाज़िल की गई कि मुखालफिन इसको शब व रोज़ सुने, मानने वाले इसको याद करके तावीज़ की तरह हर्ज़े जान बना लें। यानी सूरह अल इखलास जो है, इसका मौजू क्या है? उस अकीदा तौहीद का फ़ैसला कौन ऐलान है जो कुरान की दावत का महवर और मरकज़ रहा है। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल इखलास पढ़ने वाले हैं। सूरह अल इखलास जिसका मौजू यानी उस अकीदा तौहीद का फ़ैसला कौन ऐलान है जो कुरान की दावत का मरकज़ और महवर रहा है। आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी का पूरा जो सर्कल था वो इस तौहीद के इर्द गिर्द ही घूमता था। वो मक्का जिसको कुरैश कुफ़ार ने शिर्क का अड्डा बनाया हुआ था, अपने बुत रखे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बैतुल्लाह को बुतों से पाक करने और तौहीद का बोलबाला करने के लिए ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी का जो मेन मिशन था वो इस बैतुल्लाह को शिर्क की निजात से पाक करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में शिर्क और तौहीद की जो कशमकश सरज़मीन अरब में बरपा हुई, उसका लाज़मी नतीजा यही था कि शिर्क मिटा दिया जाए और तौहीद का गलबा पूरे जज़ीरा नुमा अरब में कायम हो जाए। जो पिछली सूरह लहब थी और ये सूरह अल इखलास, ये दोनों सूरतें इस नतीजे को पूरी कतियत के साथ बयान करती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हिजरत और बरात, फ़तह और नुसरत की बशारत का जो मज़मून सूरह अल मऊन से अल कौसर से शुरू हुआ था, इन दो सूरतों में अपने इत्माम को पहुँच गया। इसके साथ गौर कीजिए तो कुरान की दावत भी इत्माम को पहुँच गई, यानी तमाम हो गई। और सूरह इखलास जो मज़मून के लिहाज से कुरान की आखिरी सूरह है, उसकी दावत के बुनियादी पत्थर तौहीद को उसके असली मकाम में नस्ब करने का ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान दूसरे मकामात पर भी है कुरान के, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए ये मुख्तसर और जामा सूरह इसलिए नाज़िल की कि मुखालिफिन इसको शब रोज़ सुने, मानने वाले इसको याद करके तावीज़ की तरह हर्ज़े जान बना लें। इस सूरह का नाम इखलास रखा गया है। इखलास का मतलब अल्लाह वहद पर ईमान लाना कि उसकी ज़ात या सफ़ात और उसकी सफ़ात के लाजमी तकाज़ों में किसी पहलू से किसी दूसरे की शिरकत का कोई शैबा ना पाया जाए। जहाँ तक अल्लाह ताला को मानने का ताल्लुक़ है, दुनिया ने इसको हमेशा माना है। ये चीज़ इंसानी फितरत का वाज़ेह तकाज़ा रही है, लेकिन साथ ही ये भी एक हकीकत है कि शैतान तौहीद का अबदी दुश्मन है। इस वजह से वो इंसान को फ़रेब दे दे के इसको मानने वालों में ऐसी मिलावटें करता रहा है कि मानना और ना मानना दोनों एक ही तरह के होके रह गए।
توحید کی اصل حقیقت کو اجاگر کرتے رہنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر اپنے رسول بھیجے۔ ہر رسول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لے کر آیا، لیکن انسان بار بار اس حقیقت کو پا کر کھوتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کی خاطر اپنی قوم سے ہجرت کی اور اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی زرع میں بسایا کہ وہ مشرکانہ ماحول سے بالکل محفوظ رہ کر صرف اللہ واحد کی عبادت کریں۔ لیکن پچھلی صورتوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کس طرح شرک میں یعنی مبتلا ہو گئی اور مرکز توحید بیت اللہ کو ایک بت خانے کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور اپنے خود تراشیدہ بتوں کو عصبیت میں اتنی سخت ہو گئی کہ خدا کے آخری رسول سے وہ اس بات پر لڑ رہی کہ جب تک ان بتوں کا مقام تسلیم نہ کر لیا جائے وہ خدا کا حق بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جواب میں وہ فیصلہ کن اعلان برات کرنا پڑا جو کہ سورہ الکافرون میں اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو، میں نہیں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم کرتے ہو۔ یہ اعلان اگرچہ کافی تھا لیکن اس کا تعلق اصلاً قریش اور مشرکین مکہ سے تھا۔ عرب میں اہل کتاب کے بھی مختلف قبائل تھے۔ یہ لوگ اگرچہ حامل کتاب ہونے کے مدعی تھے لیکن شیطان نے ان کو بھی ورغلا کر شرک کی نہایت گھنونی قسموں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں ان کا خاصا اثر تھا، ان یہودیوں کا، یہاں تک کہ دینی معاملات میں اہل عرب بھی ان کی برتری اعلانیہ تسلیم کرتے تھے۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تک تو ان یہود و نصارہ کی جو مخالفت تھی وہ در پردہ رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت فرمائی تو ان کی مخالفت بھی اعلانیہ ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ اہل کتاب تھے اس وجہ سے اس پندار میں مبتلا رہے کہ قرآن ان کے عقائد اور اعمال کو بہرحال مشرکین کے مقابلے میں کچھ اونچا درجہ دے گا، لیکن قرآن نے ان پر واضح کر دیا کہ عقائد ہوں یا اعمال، ہر پہلو سے وہ نہایت گہرے کھڈ میں اب گر چکے ہیں۔ خاص طور پر نصارہ کے شرک پر قرآن نے جو تنقید کی اس کا اثر ان پر یہ پڑا کہ وہ بھی یہود کی طرح اعلانیہ میدان مخالفت میں اتر آئے، اور مخالفین کے تینوں گروہ مشرکین، یہود اور نصارہ نے مل کر ایک متحدہ محاذ اسلام کے خلاف قائم کر لیا، یعنی PDM بن گئی۔ یہ صورتحال تقاضا ہوئی کہ اخلاص کی حقیقت واضح کرنے کے لیے آخری ایسی جامع سورہ ہو کہ جو شرک کے تمام رخنوں کو یک قلم بند اور مشرکین اور اہل کتاب دونوں پر حجت تمام کر دے۔ جب اہل کتاب بالخصوص نصارہ کی مخالفت بالکل عیاں اور اشکارا ہو گئی، قرآن میں اس سورہ کو سورہ لہب کے بعد جگہ ملی۔ سورہ لہب پہلے کیوں آئی؟ اس حقیقت کی طرف اب یعنی اس میں بتایا گیا کہ اب حق کا سب سے بڑا دشمن ختم ہوا اور وہ وقت آ گیا کہ اس حقیقی توحید کی منادی اس سرزمین عرب پر بلند ہو جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حرم تعمیر فرمایا۔ سورہ لہب سے پہلے سورہ ناصر میں فتح کی بشارت تھی، اس کے بعد سورہ لہب میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی ہلاکت کی خبر تھی، پھر اس سورہ الاخلاص میں اسلام کے بنیادی پتھر توحید اور اس کے اصلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان ہے۔ یہ اعلان پیش نظر رکھیے کہ قریش اور اہل کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشمکش تھی ملک و ملت کے لیے نہیں تھی بلکہ اس لیے تھی کہ غیر اللہ کی خدائی کے ہر نقش کو مٹا کر اس کی جگہ خدائے واحد لا شریک کی خدائی کے نقش کو اس طرح اجاگر کر دیا جائے کہ کسی کے لیے بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس سورہ میں توحید اخلاص کا ہر پہلو نمایاں کر دیا گیا اور اس کو قرآن کے سب سے آخر میں جگہ دی گئی۔ اس کے بعد جو دو صورتیں ہیں وہ اسی خزانہ توحید کی پاسبان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس شیطان کے رخنہ اندازیوں سے حفاظت کے لیے وہ اس کے ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ پہرے کے لیے قرآن مجید کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی توحید اور اخلاص کی جو سورہ الفاتحہ کو جگہ دی، اور پھر سب سے آخر میں بھی توحید اور اخلاص ہی کی سورہ الاخلاص کو جگہ ملی۔ اس سے اس دین میں توحید کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ وہی اس میں سب سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں خدا کی شکر گزاری کا حق اس پہلو سے واضح فرمایا گیا ہے کہ وہی رب العالمین بھی ہے اور وہی مالک یوم
میں دین بھی ہے۔ پھر اس سورہ میں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ہر اس رکھنے کو بند کر دینے والی ہیں جن سے شرک کوئی راہ پا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ توحید کی تعلیم میں مبادی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی کال بھی، تیری شان کی کروں میں بات کیا، تو ہی خود ہے اپنا کمال بھی۔ سورہ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، سب سے الگ ہے۔ اللہ صمد، اللہ سب کے ساتھ ہے، چٹان کی طرح تمہارے ساتھ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے ہم پلا، ہم وزن، ہم برابر، مساوی نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کل یا ایھا الکافرون میں بھی اس یعنی اعلان کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برملا کہہ دو، اس طرح منادی کر دو کہ ہر شخص سن لے اور جان لے، نہ کسی کو شک اور شبہ رہے، نہ کسی مزید سوال اور جواب کی کوئی گنجائش باقی رہے۔ یعنی اس طرح کے اعلان کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بحث و مناظرے کا پورا دور گزر چکا ہو اور یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ سمجھانے کا حق اب ادا ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بات کو الجھانے اور طول دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے موقع پر یہ مناسب ہوتا ہے کہ بات دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں اس طرح کہہ دی جائے کہ مخاطب اندازہ کر لے کہ متکلم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب وہ نہ اپنا مزید وقت ضائع کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کے موقف میں کبھی کوئی تبدیلی یا لچک کی گنجائش ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے ہوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو مخاطب تھے کون؟ قریش کے لوگ، اور متکلم یعنی کلام کرنے والا اللہ تعالیٰ میں اس طرح یہ بات مشترک ہو کہ اس کے بولتے ہی بے تکلف ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ یعنی انہیں پتہ تھا یہ ہوا سے کیا مراد ہے، یعنی ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اہل عرب کے ہر مجلس میں جو سب سے زیادہ گرم موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا موضوع تھا۔ دعوت کے دوسرے عنوانات معاد اور رسالت یعنی دوبارہ اٹھنا اور رسالت بھی زیر بحث تھے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ توحید کا مسئلہ تھا۔ قریش کو اس کو اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی شان کا مسئلہ بنا بیٹھے تھے اور کسی قیمت پر بھی وہ اپنے معبودوں اور اپنے ان آباء و اجداد کی توہین گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جو ان کو پوجتے رہے تھے، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا تو وہ دعوت دینے والوں پر ان کا منہ نوچنے کے لیے جھپٹ پڑتے۔ ایک طرف قریش کی یہ انانیت یعنی عزت اور انا کا مسئلہ تھا، دوسری طرف قرآن اور رسول کا وہ بے لچک موقف جو سورہ کافرون میں بیان ہوا ہے۔ پوری قوم کو کاٹ پھینکنا منظور، لیکن شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا منظور نہیں۔ یہ جو سورہ، یہ مختصر سورہ جو توحید پر نازل ہوئے ہیں نا، یہ شرک کے ہر رخنے کو اس طرح بند کر دینے کے لیے اتری ہے کہ شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی راہ ہی نہ رہے، جو جامع ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی مختصر ہو کہ اس کو ہر شخص یاد کر کے تعویذ کی طرح حرز جان بنا سکے۔ چنانچہ یہ سورہ نازل ہوئی جو نہایت چھوٹی چھوٹی کل 4 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کو بعض سمجھنے والوں نے، عارفین نے قرآن کا ثلث قرآن یعنی 3/3 قرآن کے برابر اس کو قرار دیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ بات بالکل مبنی بر حقیقت ہے۔ قرآن کے مباحث اگر مطالب کے اعتبار سے جمع کیے جائیں تو وہ 3 بہت بڑے عنوانات کے تحت آتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید۔ اب قرآن کس کی دعوت دے رہا ہے؟ توحید کی۔ ہر نبی کلمہ توحید لے کر ہی آیا، لا الہ الا اللہ۔ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون۔ دوسرا کیا ہے؟
یعنی آخرت، دوبارہ اٹھنے کو یہ نہیں مانتے تھے، معاد یعنی دوبارہ اٹھنا، اور تیسرا رسالت، جس کے معنی یہ ہے کہ توحید کا حصہ قرآن میں بقدر ایک ثلث کے ہے۔ یہ مباحث قرآن کی مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان پھیلے ہوئے مباحث کو اچھی طرح چھانیے تو ان کے اندر خدا کی ذات صفات سے متعلق وہ جواہر ریزے نکلیں گے جو اس مختصر سورہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ گویا قرآن میں رد شرک کی ساری بحث انہی چند نقطوں پر مبنی ہے جن کا اس سورہ میں مختصر طور پر تعارف ہوا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی یہ کیا تھا کہ یہ جاننا چاہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ وہ اللہ کون ہے، کیا ہے، یعنی یہ سورہ نازل ہو اور لوگوں کو سنا دی جائے۔ هو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم سوال و جواب یا بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو، اس کی صفات جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو، وہ یہ ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد۔ اس کے بعد وہ صفات بیان ہوئیں جو شرک کے تمام رکنوں کو بند کر دینے والی ہیں۔ مخاطبوں کی گمراہی دور کرنے کے لیے اصلاً انہی صفات کا جاننا ضروری تھا۔ ان کو جان لینے کے بعد دوسری صفات کے جاننے کے لیے راہ خود باز ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کیا ہے، یعنی اللہ اسم ذات ہے، اس کے مفہوم میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں۔ مشرکین عرب اس نام کو اسم ذات ہی کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے تمام صفات حسنہ کا موصوف اسی نام کو قرار دیا ہے، فرمایا وہ اللہ احد ہے۔ اہل لغت نے واحد احد میں یہ فرق کیا ہے کہ احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ غالباً اسی وجہ سے لفظ احد اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے صفت کے طور پر نہیں آیا۔ اس سے یکتوئی، بے ہمگی، من، کل، الوجہ سمجھی جاتی ہے۔ ہر رشتہ قرابت سے پاکی برتری اس کا لازمہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ وہ قدیم ہے اور باقی سب حادث اور مخلوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے خود بخود تھا، وہ ہمیشہ سے تھا، کیونکہ جو کبھی نیست رہا، جو خود ہرگز ہست نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے دو باتیں ماننی ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، دوسری یہ کہ اس کے سوا جو بھی ہیں وہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی نہیں تھا تو خدا تھا، کوئی نہیں ہوگا تو خدا ہی ہوگا۔ سب اس کے مخلوق ہیں۔ بے ہمگی کے یہ لازمی نتیجے ہیں جن کا انکار عقل کے خلاف ہے۔ پس یہ کہنا کہ وہ احد ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ وہ قدیم، لم یزل اور خالق کل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صمد، اللہ سب کے ساتھ ہے، چٹان کی طرح۔ لفظ صمد اصل میں اس بڑی چٹان کے لیے آتا ہے جس کی دشمن کے حملے کے وقت پناہ پکڑے۔ یہی سے قوم کے سردار کو جو قوم کا پشت پناہ اور سب کا مرجع ہو صمد کہنے لگے۔ زبور اور دوسری آسمانی صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کو بکثرت چٹان اور مدد کی چٹان کہا گیا ہے۔ جس طرح غنی کے ساتھ ہمیشہ حمید کی صفت ساتھ آتی ہے، اس طرح احد کے بعد صمد کی صفت بھی اس کے ساتھ ہے۔ غنی اور حمید کی وضاحت کرتے ہوئے یعنی اللہ بتاتے ہیں کہ غنی سے خدا کی بے نیازی کا جو تصور ذہن میں آتا ہے، اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بالکل بے تعلق ہے۔ اس کا اثر ان پر یہ پڑتا ہے کہ وہ اس کو اپنی رسائی سے بالا تر سمجھ کر دوسروں کے سہارے پکڑنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غنی کے ساتھ حمید کا بھی ذکر فرمایا، جس سے مقصود یہ رہنمائی کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ تمام سزاوار حمد کاموں کا منبع بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اسی سے ہی لو لگائیں، کبھی اس سے مایوس ہو کر دوسروں کا سہارا نہ پکڑیں۔ ٹھیک اسی طرح یعنی احد کے بعد یہاں صمد کی صفت آئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی خدا کی یکتائی اور بے ہمگی کا جو تصور سامنے آتا ہے، اس سے مغلوب ہو کر کوئی اللہ تعالیٰ کو بالکل الگ تھلگ اور خاموش اللہ العلل نہ سمجھ بیٹھے، ورنہ یہ غلط فہمی بھی دوسرے سہاروں کی تلاش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ صمد کہہ کر وضاحت فرما دی کہ بے شک اللہ ہے تو سب سے الگ
الگ، بے نیاز، بے ہمہ، مگر وہ سب کی خبر گیری اور دستگیری بھی کرتا ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان بھی ہے، سب کا ماوا اور مرجع بھی ہے۔ اس کے بندے جب اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ان کی فریاد سنتا ہے اور ان کی فریاد رسی بھی کرتا ہے۔ اب ہے لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہود نے بھی تورات کے حامل ہونے کے مدعی ہوتے ہوئے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ نصارہ نے باپ، بیٹے، روح القدس کی ایک تثلیث قائم کی اور اس کے تعصب میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ ان کے پادری ایک زمانے میں جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے تو اس سے پہلے اس شخص سے وہ نعوذ باللہ اس خدا پر لعنت کرواتے جس کی صفات قل هو اللہ احد میں بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سورہ میں اس کا یہ غصہ اسی وجہ سے تھا کہ اس میں توحید کا جو تصور دیا گیا اس کے ہوتے ہوئے نہ خدا کو باپ فرض کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی تھی، نہ بیٹا اور نہ کسی کو اس کی ماں بنایا جا سکتا تھا۔ قرآن نے لم یلد ولم یولد کے الفاظ سے خدا کی یکتائی، بے ہمگی کی حقیقت اس طرح بے نقاب کر دی ہے کہ اس کے بعد اس باب میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور دنیا کو یہ روشنی سب سے پہلے قرآن ہی کے ذریعے سے ملی ہے جس کا اعتراف اب لوگ بھی کرنے لگے ہیں جو اپنی قومی مذہبی تعصبات کے خول سے باہر نکل کر حقائق کا سامنا کرنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ جو عیسائی اس خدا کو کبھی نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے جس کا ذکر سورہ الاخلاص میں ہوا ہے، اب انہی عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اعلانیہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ توحید کی حقیقت سے دنیا سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سے آشنا ہوئی ہے۔ اب چوتھی اور آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی ہم پلا، ہم وزن یا اس کے مساوی ہے، نہ کوئی اس کا کفو ہے۔ خدا کا تصور کفوًا کے ہم معنی ہمسر، ذات، برادری کے ہیں، یعنی کوئی اس کے جوڑ کا نہیں۔ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، سب محتاج ہیں، وہ غنی ہے، سب فانی ہے، وہ تنہا اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک اس سورہ میں جو مثبت اور منفی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہوئی ہیں ان سب کے سامنے رکھ کر اللہ کا تصور ذہن میں آراستہ کیجئے تو مختصر وہ تصور یہ ہوگا کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ سب کچھ نہیں تو وہ تھا، سب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا، کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ سب کے لیے سہارا اور سب کے لیے پناہ۔ ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے فنا ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، بلکہ سب کا خالق، سب کا پروردگار۔ کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور مربوب ہے، اور کوئی اس کا ہمسر یا اس کی برابری کا نہیں، بلکہ سب اس کے بندے، غلام اور محکوم ہیں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، چمک تیری عیاں بجلی آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہوائدہ سورج میں چاند میں تارے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔